अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 20। उसने धीरे से आंखें खोली। वो सफेद छत उसकी निगाहों के सामने थी जिस पे खूबसूरत नक्शो निगार बने थे। दरमियान में एक कीमती और नफीस फानूस भी लटक रहा था। उसका सर एक नरम गुदास तकिए पे था और मखमली कंबल गर्दन तक डाला हुआ था। उसने खाली खाली से निगाह कमरे पे दौड़ाई। वसीओ अरीज पुरतईश बेडरूम, एक तरफ दीवार गिर खिड़की के आगे बराबर किए गए सफेद जालीदार पर्दे जिनसे सुबह की रोशनी छन छन कर अंदर आ रही थी। उसने आंखें फिर से बंद कर ली और उन पे बाजू रख लिया। इन गुजरे हुए दिनों में सोती जागती सी कैफियत में वो बहुत बार रोई थी और बहुत बार चिल्लाई थी, और ये कमरा उसने देखा था, वो इधर ही लाई गई थी। उसने देखा था हाथ से लगी ड्रिप और अपने बालों में नरमी से चलते उस भूरी आंखों वाली लड़की के हाथ, वो इंजेक्शन, नीम बेहोशी। उसे टूटा टूटा सा सब याद था, और उस डूबती और उभरती नींद में भी वो जानती थी कि बेओकदा में वो है और अब्दुर्रहमान पाशा के सफेद महल में है वो। अब दरवाजे पे धीरे से दस्तक हुई और फिर वो हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ खुला। कदमों की नरम सी आवाज बेड के करीब आई और उसने आंखों से बाजू नहीं हटाया। वो जानती थी कि ये कौन थी। सुबह बखैर, नींद पूरी हो गई है तो उठ जाओ और नाश्ता कर लो। एंड द सीन इज ओवर। और यहीं पे हमारे पास जो चैप्टर 5 है वो भी होता है खत्म। चैप्टर 6 जहां से शुरू होता है वहां पे एक छोटी सी रिकैप दिखाई गई है कि अब तक नॉवेल में क्या हो चुका है। सो अगर आप लोग जानना चाहते हैं उसको तो अगले 4 मिनट तक आप इसको देख सकते हैं, वरना 4 मिनट की ऑडियो को आप स्किप कर लीजिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि सुलेमान साहब के 2 बच्चे हैं, हया और रोहेल। रोहेल पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका गया हुआ है, जबकि हया सुलेमान यूरोपीय यूनियन के स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब उसे किया गया और अब वो 5 माह के लिए तुर्की जा रही है। हया सुलेमान का 1 बरस की उम्र में सबीन फुप्पो के 8 साला बेटे जहान सिकंदर से निकाह हो चुका है। सबीन फुप्पो भी तुर्की में ही रहती हैं और 22 साल पहले होने वाले इस निकाह को सब भूल चुके हैं, लेकिन हया के लिए वो रिश्ता अब भी बहुत अहमियत रखता है। ताया फुरकान के बेटे दावर की मेहंदी के फंक्शन में हया और इरम, जो कि ताया फुरकान की बेटी है, उनकी डांस की वीडियो कोई इंटरनेट पर चला देता है। हया बदनामी के खौफ से साइबर क्राइम सेल से राब्ता करती है और वहां पे मेजर अहमद से मीटिंग होती है। हया की शिकायत करने पर वो वीडियो हटा देता है। ताया फुरकान सुलेमान साहब हया के निकाह को भूलकर उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे वलीद लगारी से करना चाहते हैं, लेकिन वलीमे वाले दिन हया से वो बदतमीजी करता है तो एक ख्वाजा सरा जिसका नाम डोली है वो उसकी इज्जत बचाता है, और ये ख्वाजा सरा हया को अक्सर ही अहम मौके पे मिलता रहता है। हया के साथ उसकी कॉलेज फेलो खदीजा उर्फ डीजे भी तुर्की जा रही हैं और वो दोनों बहुत जदोजहद करके पासपोर्ट और वीजा बनवा लेती हैं और फिर दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। इस्लामाबाद जाते हुए फ्लाइट में उन्हें फिर मिलते हैं उस्मान शब्बीर, और अबू ज़हबी एयरपोर्ट पर एक हबशी फोन बूथ पर उनकी मदद भी करता है। चौखताई और अहमद उन्हें तुर्की में रिसीव करते हैं और फिर तुर्क लड़की हॉले हॉस्टल तक उनकी रहनुमाई करती है। तुर्क रिवायात के मुताबिक खदीजा और हया की मिसेस अब्दुल्ला अपने घर दावत करती हैं, जो कि हया को पाशा के मुतालिक बताती हैं। इसके बाद हॉले हया को जहान के घर ले जाती है और जहान सिकंदर बड़ी ही सर्द मिजाजी से हया से मिलता है, जबकि सबीन फुप्पो बहुत मोहब्बत से मिलती हैं और जहान के घर में हया को फिर से सफेद फूल मिलते हैं, जिस पर जहान खफा होता है। जहान ने हया से बात करते हुए माजी की यादों को दोहराया है और जहान ने उसे बताया कि उसका बाप मुल्क का गद्दार है और उसे उस पर शर्मिंदगी है। वैलेंटाइन की रात हया को हस्बे मामूल फिर से सफेद फूल मिले तो उसके दोस्त मोहतसम ने महसूस किया कि कागज के किनारे पर लीमू का रस लगा हुआ है
اس نے ماچس کی تیلی جلا کر کاغذ کو تپش پہنچائی تو وہاں ARP لکھا ہوا اسے نظر آیا تھا۔ حیا پھر جہان سے جب ملنے گئی تو وہ ایک لڑکی کے ساتھ تھا اور اس نے حیا کو نظر انداز کیا۔ حیا ناراض ہو کر آ گئی اور جہان نے اس سے منانے کے لیے ڈنر پر مدعو کیا۔ حیا نے جہان کے ساتھ مل کر جزیرہ بیوقدہ کی بھی سیر کا پروگرام بنایا۔ وہ تینوں وہاں گئے تو حیا کو ایک بنگلے پر AR پاشا بھی لکھا نظر آیا۔ جزیرے سے واپس لانے والی آخری فیری جا رہی تھی۔ جہان اور DJ اس میں سوار ہو گئے تو اسی وقت ایک بچہ حیا کا پرس جھپٹ کر بھاگا اور حیا اس کے پیچھے گئی تو وہ ARP کے بنگلے پر ہی داخل ہو گیا۔ حیا اندر گئی تو دروازہ بند ہو گیا اور کسی شخص نے اسے عقب سے خوش آمدید کہا اور پھر بنگلے میں حیا کی ملاقات ہوئی عبد الرحمن پاشا کی ماں سے۔ وہ حیا کو بتاتی ہے کہ پاکستان میں ایک چیریٹی شو میں عبد الرحمن پاشا نے حیا کو پہلی بار دیکھا تھا اور اسی رات پہلی مرتبہ وہ سفید پھول بھیجے گئے تھے۔ میجر احمد سے پاشا نے کہہ کر وہ ویڈیو ہٹوائی تھی اور میجر احمد کرنل گیلانی کا بیٹا ہے جسے جہان کے ابا نے پھنسا دیا تھا۔ عبد الرحمن پاشا حیا سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن حیا کہتی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور عبد الرحمن سے قطعی شادی نہیں کر سکتی۔ اور پھر پاشا کی ماں وعدہ کرتی ہے کہ پاشا آئندہ حیا کے راستے میں کبھی نہیں آئے گا اور پاشا کی ماں حیا کا کلچ دے کر اسے جانے دیتی ہے۔ ساتھ ہی تایا فرقان کو ارم کے معاملے کی بھی بھنک پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حیا عبد الرحمن پاشا سے فون پر بات کرتی ہے کہ جہان کی وہ کسی طرح سے مدد کر دے کہ اس ریسٹورانٹ کی مالکن اسے کچھ مہلت دے دے۔ پاشا مان بھی جاتا ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد جہان کے ریسٹورانٹ پر توڑ پھوڑ کی خبر ملتی ہے اور حیا سخت شرمندہ ہو جاتی ہے اور پچھتاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ DJ کے سر میں درد اٹھتا ہے اور حیا اسے اسپتال لے جاتی ہے لیکن ہسپتال میں DJ انتقال کر جاتی ہے اور پھر اس کی میت کے ساتھ جہان اور حیا بھی پاکستان آ جاتے ہیں۔ حیا کی والدہ کے علاوہ جہان سے ملتے ہوئے سبھی کے انداز میں سرد مہری تھی۔ تاہم آخر میں سلیمان صاحب کے دل میں بھی جہان کے لیے پسندیدگی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور جہان انہیں حیا کو دوبارہ ترکی بھیجنے پر راضی کر لیتا ہے۔ اور مہوش کی شادی والے دن پنکی حیا کو ڈولی کی طرف سے ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ایک پہیلی سے کھلے گا اور جب تک کھلے گا ڈولی اس دنیا میں نہیں ہوگا اور وہ بیمار ہے۔ پھر حیا 6 حرفی کوڈ کھولنے کی کوشش بھی کرتی ہے، جہان سے بھی کھلواتی ہے اور پھر ترکی بھی لے آتی ہے۔ سلمہ ہاشم کو پیسے اکٹھے کرنے کا ایک طریقہ بتاتی ہے لیکن ہاشم پاشا کے خوف سے متذبذب ہو جاتا ہے۔ حیا مختلف جگہوں پر گھومتے ہوئے خدیجہ کی یاد تازہ کرتی ہے اور وہاں اسے خدیجہ کا رجسٹر بھی ملتا ہے۔ وہ ڈبہ کھلوانے کے لیے حیا معتصم کی مدد لیتی ہے اور ڈبے کا کوڈ یونانی مفکر ہراقلتس کی کسی فلسفے میں پوشیدہ ہے اور وہ مسز عبداللہ کے گھر سے نکلتے ہوئے معتصم کو فون کر رہی ہوتی ہے تو کوئی اسے اغوا کر لیتا ہے۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ریکیپ۔ آئیے جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے چیپٹر 6 میں۔ اب سٹارٹ ہوتا ہے چیپٹر 6 اور چیپٹر 6 اسی سین سے شروع ہوتا ہے۔ نرم سے لہجے کے ساتھ اسے سائڈ ٹیبل پہ ٹرے رکھنے کی آواز آئی تھی لیکن وہ ہلی تک نہیں۔ نیند اچھی ہے لیکن زیادتی اگر اچھی چیز کی بھی ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ کھیرے کا سوپ ہے اور ساتھ ناشتہ۔ اور حیا بند آنکھوں پہ بازو رکھے بس لیٹ ہی رہی۔ اور یہ عبد الرحمن کی کال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اور اس نے بازو چہرے سے ہٹایا تو سب سکارف چہرے کے گرد لپیٹے اور نیچے سرمئی اور گلابی پھولدار سکرٹ پہ لمبا سفید سویٹر پہنے وہ ہاتھ میں پکڑا کارڈلیس فون اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، لو بات کر لو۔ اس کے کم عمر چہرے پہ ایک معصومیت بھری شفافیت تھی اور اس کی آنکھیں جو رات میں حیا کو بھوری لگی تھی صبح کی روشنی میں سبز لگ رہی تھی اور وہ دنیا کا سب سے شفاف اور سب سے خوبصورت چہرہ تھا۔ مجھے اس سے بات نہیں کرنی، وہ بولی تو اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی اور بہت چیخنے کے باعث اب گلا تو جواب ہی دے گیا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اسے تم سے بات نہیں کرنی۔ اس نے فون کان سے لگا کر بڑی نرم لہجے میں انگریزی میں بتایا اور پھر وہ حیا کی طرف متوجہ ہوئی اور اسے کہنے لگی، وہ کہہ رہے کہ ایک دفعہ اس کی بات سن لو۔
اس سے کہو کہ جو اس نے میرے لیے کیا میں اس کی احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، لیکن اگر اس کے بدلے میں وہ مجھے یوں اذیت دینا چاہتا ہے تو میں ابھی اور اسی وقت اس کے گھر سے چلی جاؤں گی۔ اور وہ بے حد رکھائی سے بولی۔ لیکن عائشہ گل کا چہرہ جواباً ویسا ہی نرم اور شفاف رہا۔ اس نے سن کر فون کان سے لگایا اور ساری بات منو ان انگریزی میں دہرا دی اور پھر فون بند کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انڈیا میں ذرا پھنس گیا اور وہ ادھر نہیں آ سکے گا اور آئے گا بھی نہیں اگر تم یہ نہیں چاہتی، اور تم جب تک چاہے ادھر رہ سکتی ہو۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نے کارڈلیس میز پہ رکھتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نہ تو اجنبیوں سے جلدی گھلتی ملتی تھی اور نہ ہی اسے پاشا کے گھر والوں سے راہ و رسم بڑھانے میں کوئی دلچسپی تھی، لیکن اس لڑکی کا چہرہ اتنا نرم اور دوستانہ تھا کہ خود بخود اس کی گردن اس بات میں ہل گئی۔ شکریہ، وہ اسی مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہتی کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سفید سویٹر میں مقید کوہنیاں کرسی کے دونوں بازوؤں پہ رکھے اور ہتھیلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے عادتاً اپنی انگوٹھی انگلی میں وہ گھمانے لگی۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کوہنی کے بل ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم عبد الرحمن کی طرف سے پریشان مت ہونا، اس نے کہا ہے کہ وہ نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا وہ، اور جو اس نے تمہارے لیے کیا ہے وہ اس کا فرض تھا۔ سفیر کی فیملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں اور جب تم نے سفیر کو فون کیا تو اس نے فوراً عبد الرحمن کو اپروچ کیا تھا اور یوں پولیس کی مدد لے کر وہ تمہیں وہاں سے نکال لائے۔ مجھے کس نے اغوا کیا تھا؟ وہ بہت دیر بعد بس اتنا ہی کہہ پائی۔ یہاں بہت سے ایسے گروہ ہیں جو روس اور یوکرائن سے لڑکیاں اغوا کر کے یا پھر دھوکے سے ادھر لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان ٹورسٹ لڑکیوں کو جن کا تعلق کسی ایسے غریب ملک سے ہو کہ ان کے گھر والے ترکی آ کر زیادہ دیر تک کیس کا تعاقب نہ کر سکے، ان کو بھی اغوا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے پاس پہنچنے کے بعد سب لڑکیاں نتاشا بن جاتی ہیں۔ یہ ان نتاشاز کو آگے بیچ دیتے ہیں اور ان سے وائٹ سلیوری کروائی جاتی ہے۔ اور اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی، اسے یاد آ گیا تھا نتاشا ترکی میں کام کرنے والی روسی کال گرل کو کہتے ہیں۔ تم چھوڑو یہ سب، تم اپنے گھر فون کر لو، 2 دن ہو گئے ہیں اور تمہیں انہیں اپنی خیریت کی اطلاع تو دینی چاہیے نا۔ لیکن اس نے جواب نہیں دیا تھا، بس خالی خالی نگاہوں سے کھڑکی کے جالی دار پردے کو دیکھتی رہی جو ہوا سے ہولے ہولے پھڑپھڑا رہا تھا، اور اس کے پاس تو جواب تھا بھی نہیں۔ تبھی عائشہ سے کہنے لگی کہ میں اور بہار جنگل تک جا رہے ہیں، تم چلو گی؟ اور اس نے بنا تردد کے نفی میں گردن ہلا دی اور عائشہ کے چہرے پہ ذرا سی اب اداسی پھیلی۔ چلو، جیسے تمہاری خوشی، آج نہیں تو کل تو تم ضرور ہمارے ساتھ چلنا۔ اور اس نے فوراً خود ہی نئی امید ڈھونڈ نکالی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اور ہاں، ناشتہ ضرور کر لینا، مہمان بھوکا رہے تو میزبان کا دل بہت دکھتا ہے۔ شگفتگی سے کہتے ہوئے اس نے کرسی واپس رکھی اور باہر کو چلی گئی۔ اب حیا نے کمبل اتارا اور اٹھ کر پاؤں نیچے رکھا۔ نرم گداز قالین میں پاؤں گویا دھنس گئے تھے اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی تو کمر میں درد کی لہر اٹھی اور کرسی سمیت گرنے سے اس کے کندھوں، کمر اور گھٹنوں پہ بہت سی چوٹیں آئی تھیں۔ وہ قالین پہ ننگے پاؤں چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے کداور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا عکس بہت تھکا تھکا نکاہت زدہ سا لگ رہا تھا اور سرخ ہوتی آنکھوں تلے ہلکے اور ایک آنکھ کے نیچے گہرا جامنی سا نیل اور پیشانی پہ چند خراشیں اور ٹھوڑی پہ بہت بڑی سی خراش اور ہونٹ کا دایا کنارہ سوجا ہوا تھا اور اس نے انگلیاں اوپر سے نیچے اپنے بالوں میں پھیری۔ وہ ویسے ہی تھے، اتنے ہی لمبے، اتنے ہی گھنے، مگر ان کی چمک کھو گئی تھی۔ وہ ریشمی پن جو ہمیشہ ان میں چمکتا تھا اب وہ وہاں پہ نہیں تھا۔ جانے کیسے عائشہ نے وہ ویکس اتاری اور اس دوران کتنے بال ٹوٹے وہ نہیں جانتی تھی۔ ویکس تو دھل گئی مگر جو تکلیف اس نے سہی تھی وہ ایسے نہیں دھل سکتی تھی۔
और वो सोचने लगी कि पुलिस या पाशा के बंदे जो भी उस वक्त दरवाजा तोड़कर अंदर आए थे, उन्होंने उसके फ्रॉक के दामन को आग पकड़ते ही बुझा दिया था, मगर जितना वो पस्ता कद रूसी उसे जला चुका था, हया को लगा वो जलन सारी जिंदगी तकलीफ देती रहेगी। हया इस वक्त ढीले ढाले से अस्पताल के गाउन में थी। उसने दाईं आस्तीन दूसरे हाथ से ऊपर कंधे तक उठाई तो बाजू के ऊपरी हिस्से पे ऊपर से नीचे स्याह राख की तरह के लिखे 3 हरूफ वैसे ही थे, WHO, और बाकी के 2 हरूफ RE चूंकि दाईं साइड पे ठीक से नहीं गए थे, इसलिए उन पे छाला सा बन गया था। अब छाला खत्म होने के बाद उनका निशान नहीं रहना था, और जो रह गया था वो था WHO। उसने ज़ेरे लब दोहराया और सोचने लगी कि वो कौन थी और क्यों किसी दूसरे के घर यूं पड़ी थी, और वो भी ऐसे शख्स के घर जिसको वो सख्त नापसंद करती थी, और उसका घर कॉल करने या फिर वापस से बांझे जाने का दिल क्यों नहीं चाहा था। शायद इसीलिए कि उस रात फूफो उसका इंतजार कर रही थी और उन्होंने उसके ना आने पे उन 2 दिनों में हर जगह पता किया होगा, और अब तक तो पाकिस्तान में यह बात पहुंच गई होगी। तो क्या अब वो कभी वापस जा सकेगी और इज्जत से जी सकेगी और किसी को मुंह भी दिखा सकेगी? क्या अब्बा, ताया फुरकान और साइमा ताई का सामना कर सकेंगे वो सब, या उसने अपने माँ बाप को सारे खानदान में बेइज्जत कर दिया था? कौन उसकी दुहाई सुनेगा कि वो भागी नहीं थी बल्कि अगवा हुई थी, और उसके खानदान में और उसके मुल्क में अगवा होने वाली लड़की और घर से भागने वाली लड़की में तो कोई फर्क समझा जाता ही नहीं था। उसे लगा कि शरीफों का मुजरा भरे बाजार में चला दिया गया था और वो वाकई बदनाम हो गई थी। अब वो खिड़की में आ खड़ी हुई और जालीदार पर्दे उसने हटा दिए। समंदर की सर्द और बर्फीली हवा उसके चेहरे से टकराई और खुले बाल पीछे कोड़ने लगे। वो दूसरी मंजिल की किसी खिड़की में खड़ी थी। नीचे से बागीचा नजर आ रहा था और उसके पार लकड़ी का गेट, जिसे एक बीती शाम उसने हज़ियानी अंदाज में भागते हुए पार किया था। बागीचे में खूबसूरत और शाहाना सी बग्गी खड़ी थी और इसमें एक चिकना सफेद घोड़ा जाता था। बग्गी के पीछे एक लकड़ी का संदूक नस्ब था और जिसका ढक्कन खोले खड़ी आयशे घास से चीजें उठा उठा कर उसमें रख रही थी। आरे, कुल्हाड़े, चाकू और ऐसे ही कई औजार। जबकि छोटी बच्ची बहारे सुर्ख चमकते सेबों से भरी टोकरियां लिए बग्गी में ऊपर चढ़ रही थी और अंदर बैठकर उसने टोकरी गोद में रख ली। वो जिस हिस्से में बैठी थी वो हया के सामने था। आयशे संदूक का ढक्कन बंद करके पीछे से घूमकर दूसरी तरफ आ बैठी थी और दफतन बहारे की निगाह ऊपर खुली खिड़की में खड़ी हया पे पड़ी। हया, उसने जल्दी से हाथ हिलाया और उसके पुकारने पे उसके बाईं जाने बैठी आयशे ने आगे होकर चेहरा बहारे के कंधे से उस तरफ निकाल कर हया को देखा और मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं सकी थी, बस थोड़ा सा हाथ उठाकर वापस गिरा दिया। दफतन आयशा ने झुककर बहारे के कान में कुछ कहा तो बच्ची ने ओ कहकर जल्दी से टोकरी से एक सुर्ख सेब निकाला, उसे अपने फ्रॉक से रगड़ा और कैच कहते हुए ऊपर की समत उछाला। लाशौरी तौर पे उसने हाथ तो बढ़ाए मगर उड़कर आता सेब ऊपर बालकनी की रेलिंग में अटक गया। ओ नो, बहारे ने मायूसी से गर्दन पीछे को फेंकी और इसी असना में बग्गी बान घोड़े को चाबक मार चुका था और बग्गी घोड़े के पीछे खींचती हुई गेट से बाहर निकल गई। अब वो खिड़की से हट आई और बहारे का सेब वहीं रेलिंग ग्रिल के डिजाइन में फंसा रह गया। वो कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो लकड़ी के फर्श की चमकती राहदारी सुनसान पड़ी थी। वो नंगे पांव चलती आगे आई। राहदारी के सिरे पे एक कमरे का दरवाजा नीमदार था। उसके आगे जहां राहदारी खत्म होती थी वहां एक गोल चक्कर खाता लकड़ी का जीना था जो नीचे लिविंग रूम से शुरू होकर बालाई मंजिल की राहदारी जहां पे वो खड़ी थी से होता हुआ ऊपर तीसरी मंजिल तक जाता था।
उसने गर्दन उठाकर उस बुलंदो बाला सफेद महल को देखा। अगर कभी उसे इस महल से भागना हो तो सारे चोर रास्ते उसे मालूम हो। वो इसी तरह उन सारे रास्तों को देख रही थी और अब उसे किसी पे भी एतबार नहीं रहा था। हया ने कमरे का नीम दरवाजा पूरा खोल दिया। वो शायद एक छोटा सा स्टडी रूम था जिसमें आपनूसी और स्नोबर की लकड़ी के बुक शेल्फ बने थे और वहां बहुत सी बेशकीमत किताबें सजी हुई थीं। वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई अंदर आई। स्टडी की दीवारों पे जा बजा बड़े बड़े फोटो फ्रेम नस्ब थे और वो एक ट्रांस की सी कैफियत में उन्हें देखी गई क्योंकि वो सब उसकी तस्वीर थीं। कब ली गई, कैसे ली गई, वो नहीं जानती थी। वो तो बस हैरानी से उन्हें देखे जा रही थी। वो दावर भाई की मेहंदी वाले रोज अपने गेट से निकल रही थी, एक हाथ से लहंगा जरा सा उठाए और दूसरे से आंख का किनारा साफ करती हुई। और जब वो कार की फ्रंट सीट पे बैठी थी और रेड फ्रॉक में मलबूस बाल कानों के पीछे करती और मुस्तरब से कुछ कहती हुई। और फिर दावर भाई की शादी की शाम, अलबत्ता साथ फ्रंट सीट पे बैठा वली तस्वीर में नहीं था। और अगली तस्वीर जिना सुपर की थी। वो सर झुकाए जैकेट की जेबों में हाथ डाले उस नीम तारीख चबूतरे के सामने चल रही थी और सड़क पे दुकानों की जर्द रोशनियों का अक्स झिलमिला रहा था। और इसके अलावा भी वहां पे बहुत सारी तस्वीरें थी और बहुत सारे वाकयात। वो यकदम पलटी और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। और यहां पे ये सीन हुआ खत्म। हर सू आग फैली थी। जर्द सुर्ख लपेटें किसी अजदहे की जुबान की मानत लपक लपक कर उसकी जानेब बढ़ रही थी और वो वस्त में खड़ी थी और अतराफ में दायरे की सूरत में अलाव भड़क रहा था और शोले हर गुजरते पल बढ़ते जा रहे थे और हर सू धुआं था। उसके स्याह फ्रॉक का दामन भी जल रहा था। धुआं, सुर्ख शोले, हराक्लितस की दायमी आग और गर्मी की हिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी और वो बुरी तरह से उसमें जल रही थी। पानी पानी डालो मेरे ऊपर। वो तकिए पे बंद आंखों से गर्दन इधर उधर मारती एक झटके से उठ बैठी और उसका सारा जिस्म पसीने से भीगा था और तनफ्फुस तेज तेज चल रहा था और गर्मी और उसे बहुत गर्मी लग रही थी। वो लिहाफ फेंक कर तेजी से बाहर भागी तो लकड़ी का गोल चक्कर खाता जीना उसने दौड़ते कदमों से अबूर किया और बिना किसी तरफ देखे बाहर का दरवाजा पार कर गई और बागीचे में उतरकर वो गेट से बाहर निकल गई। रात हर सू फैली थी और बारिश तड़ातड़ बरस रही थी और स्याह आसमान भी कभी चमकीली बिजली नमूदार होती तो पल भर को सड़क और सारे बंगले रोशन हो जाते और फिर अंधेरा हो जाता। वो दोनों बाजू सीने पे लपेटे उस बरसती बारिश में सड़क पे चलती जा रही थी और आसमान के थाल गोया उलट गए थे और बारिश तो बहुत ही जोर से बरस रही थी और वो उसे भिगो रही थी। तभी उसका पांव किसी पत्थर से टकराया तो उसे ठोकर लगी और वो घुटनों के बल पथरीली जमीन पे गिर गई। हथेलियां छिल गईं और घुटनों पे भी खराशें आईं। उसने हथेलियां झाड़ते हुए उठना चाहा लेकिन कमर में दर्द की शदीद लहर उठी थी और वो वापस बैठ गई और घुटनों के बल और सड़क के वस्त में। पानी से उसका लिबास भीग चुका था और बाल मोटी लटों की सूरत चेहरे के अतराफ से चिपक गए थे और उसके अंदर की आग सर्द पड़ने लगी थी। जामनी पड़ते लब कपकपाने लगे तो वो उठ खड़ी हुई और किसी मामूल की तरह चलती हुई वापस उस सफेद महल तक आ गई। लिविंग रूम की अंगीठी में अब 2 लकड़ियां जल रही थी और अंधेरे कमरे में आग और ऊपर लगे मदम से जर्द बल्ब की रोशनी ने अजब फसूं तारी कर रखा था। जाते हुए तो उसने सब कुछ नहीं देखा था लेकिन अब चौखट पे खड़ी वो देख रही थी और तभी उसने देखा कि आयशा बड़े सोफे पर सर झुकाए बैठी थी
اور سامنے میز پہ رکھے کاغذ پہ پیمانے سے لکیر کھینچ رہی تھی اور آہٹ پہ اس نے گردن موڑی اور اس سے کہا آؤ بیٹھو۔ وہ نرمی سے کہتی ہوئی صوفے کے ایک طرف ہو گئی اور دونوں ہاتھوں سے وہ لمبا سا کاغذ رول کرنے لگی۔ یہ آگ بجھا دو، وہ آتش دان میں بھڑکتے شعلوں کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز پیوکدہ کی بارش کی طرح گیلی تھی۔ عائشہ بھی بنا تردد کے اٹھی اور آتش دان کے ساتھ لگا سوئچ گھمایا، آگ بجھ گئی اور مصنوعی انگارے سرخ رہ گئے جو دراصل ہیٹر کے راڈ تھے جس سے بھڑکنے والی آگ اس مصنوعی لکڑی کے اوپر یوں ابھرتی کہ گویا اصلی لکڑیاں جل رہی ہوں۔ اب آؤ، اپنی بات دہرا کر عائشہ رول کر کے لپیٹے کاغذ پہ ربڑ بینڈ چڑھانے لگی اور وہ بھی میکانکی انداز میں چلتی آگے آئی اور صوفے کے دوسرے کنارے پہ ٹک گئی۔ اس کی نگاہیں بجھتے انگاروں پہ تھیں جو اپنا سرخ رنگ کھو رہے تھے۔ اپنے گھر فون کر لو، وہ لوگ بہت پریشان ہوں گے، عائشہ نے اس سے کہا۔ مجھے ڈر لگتا ہے میں سب کو فیس کیسے کروں گی۔ آتش دان پہ جمی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ جس اللہ نے تمہاری پہلے مدد کی ہے وہ اب بھی کرے گا، لیکن 3 دن تو ہو گئے ہیں نا، اب تک تو سب کو پتا چل چکا ہوگا۔ جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈرو بھی مت، عائشہ نے کارڈلیس اس کی طرف بڑھا دیا۔ اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی تو میں دوبارہ نہیں کہوں گی، لیکن ایک دفعہ کوشش تو کر لو۔ اس نے کارڈلیس پکڑتے ہوئے عائشہ کو دیکھا اور سیاہ سکارف میں لپٹا اس کا چہرہ مدھم روشنی میں بھی دمک رہا تھا اور اب اس کی آنکھیں گہری لگ رہی تھیں، سیاہی مائل گہری۔ اس نے وال کلاک کو دیکھا، یہاں آدھی رات تھی تو وہاں 9-10 ہی بج رہے ہوں گے، اور گھر کا نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ وہ بھیگی انگلیوں سے بٹن پش کرنے لگی اور پھر فون کان سے لگایا۔ عائشہ اپنے پیمانے پر کار اور پنسلز کو سمیٹ کر چھوٹی سی تھیلی میں ڈالنے لگی اور پھر وہاں سے فاطمہ کی آواز آئی تھی، ہیلو ہیلو اماں، میں حیا۔ اس کی آواز میں آنسوں کی نمی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں، سوری بیٹا میں تمہیں اتنے دن فون ہی نہیں کر سکی۔ اصل میں میوش کی دعوتیں ہو رہی ہیں نا، تو آج کل پوری فیملی میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر، اتنی مصروف رہی کہ روز فون کرنا ہی رہ جاتا تھا۔ ابا کہتے رہے، اس سے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ارے وہ یہ سامنے ہی تو بیٹھے ہیں، کراچی گئے ہوئے تھے نا، آج ہی واپسی ہوئی ہے۔ اور اس کی اماں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی اور اس کے سینے میں اٹکی سانسیں بالآخر بحال ہو گئیں اور دکھتے سر میں درد ذرا کم ہوا کیونکہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اور اماں سے اس نے پھپھو کا نمبر لے کر انہیں بھی کال کی، اور جیسے اس نے کال کی تو وہ آگے سے کہنے لگی، اچھی بھتیجی ہو تم بھی، کھانے کا کہہ کر غائب ہو گئی۔ میں تو پہلے اتنی پریشان ہو گئی تھی اور مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ جہان کو بھی پوری رات سخت بخار رہا، اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی تھی میں، جبکہ تمہارے تو دونوں نمبرز بھی بند تھے۔ صبح ہوتے ہی میں تمہارے ہاسٹل گئی اور وہ جو فلسطینی لڑکا ہے نا، معتصم المرتضی، ہاں وہی، اس نے بتایا کہ تم اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر رکنا تھا، تو مجھے تو بتا دیا ہوتا نا حیا۔ اور پھپھو فکر مند تھی۔ معتصم، وہ اس پزل میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ حیا نے پھپھو کے گھر رکنا ہے یا پھر ہوسٹ آنٹی کی طرف۔ اور اس نے پھر پھپھو سے کہا کہ اس کے پرس میں پانی چلا گیا تھا اور اس کے دونوں فون پانی کے جانے سے خراب ہو گئے تھے، اور یہی یقین دہانی کروا کہ جب اس نے فون بند کیا تو عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اور پھر اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تم آرام سے ڈھیر سارے دن ہمارے ساتھ رہو، اور کل ہم تمہیں اپنے ساتھ جنگل بھی لے جائیں گے، چلو گی نا؟ اور وہ اتنے سکون میں آ چکی تھی یہ سب سننے کے بعد کہ وہ ہلکا سا مسکرائی اور کہنے لگی، ہاں چلوں گی،
اور اس کے بالوں کے سروں سے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے۔ آگ سے مت ڈرا کرو، آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو۔ تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو تو تم کیوں ڈرتی ہو؟ اور اس نے ویران نگاہوں سے عائشہ کا چہرہ دیکھا۔ ذہن کے پردے پہ ایک ویڈیو لہرائی تھی اور اس کے نیچے لکھے کامنٹس، اور اس نے کہا، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی حیا، بس اس سے کبھی کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے۔ اور تم سے تو بہت کچھ اچھا بھی ہوا ہے نا، تم نے ایک امیر اور طاقتور شخص کے لیے اپنے شخص کو نہیں چھوڑا، اور تم نے وفا نبھائی، اس سے بڑی اچھائی کیا ہوگی؟ میری دنیا تمہاری دنیا سے بہت مختلف ہے عائشہ، ہم میں بہت فرق ہے۔ چلو پھر تم ڈھیر سارے دن میری دنیا میں رہو، اور پھر تم مجھے بتانا کہ امید اور انجام کے اعتبار سے کس کی دنیا زیادہ اچھی ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے مسکرا کر نرمی سے حیا کا ہاتھ دبایا۔ تم کون ہو عائشہ؟ میرا مطلب ہے کہ تمہارا… اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں، بہارے میری بہن ہے اور آنے میری دادی کی سگی بہن ہے۔ آنے ترک ہیں مگر ان کا شوہر انڈین تھا۔ آنے عبد الرحمن پاشا کی ماں؟ ہاں وہی، مگر ہم آنے کو آنے ہی کہتے ہیں، دادی وغیرہ نہیں۔ تو عبد الرحمن تمہارا چچا لگا؟ وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی، اور جواباً عائشہ سادگی سے مسکرائی اور اسے کہنے لگی، چچا باپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ میرا اور بہارے کا نہ تو چچا ہے اور نہ ہی محرم۔ خیر اب تم سو جاؤ، صبح ملتے ہیں۔ اور وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اور اسے واقعی بہت نیند کی ضرورت تھی۔ اور یہاں پہ یہ سین ہوا ختم۔ عائشہ گل نے اس سے کہا تھا کہ سفید محل کی مالکن وہ ہے، اسی لیے وہ ادھر رک گئی تھی، اور ویسے بھی ذہنی اور جسمانی طور پہ وہ قطعاً اتنی صحت یاب تو نہیں تھی کہ وہ واپس چلی جاتی، اور ابھی وہ اکیلی رہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے کوئی سہارا چاہیے تھا، اور اس نے ان 3 عورتوں کو اپنا سہارا بنا لیا۔ آنے آج کل استنبول گئی ہوئی تھیں، اور پیچھے گھر میں صرف وہ دونوں بہنیں ہی اس کے ساتھ تھیں۔ صبح اس نے عائشہ کا لایا ہوا لباس سیب تن کیا اور پوری آستینوں والی پاؤں کو چھوتی آف وائٹ میکسی جس کا گلا گردن تک بندھا تھا اور جگہ جگہ سفید ننے ننے موتی لگے ہوئے تھے۔ بال چہرے کے ایک طرف ڈالے وہ دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا سی اٹھائے لکڑی کے زینے اتر رہی تھی جب اس نے عائشہ کی آواز سنی۔ وہ نیچے اپنے بیڈ روم کے اد کھلے دروازے سے کمبل تہہ کرتے ہوئے بہارے کو آوازیں دیتی نظر آ رہی تھی۔ بہارے گل اٹھ جاؤ، اور کتنا سوگی؟ فیروزی سکارف اور سکرٹ بلاؤز پہ لمبا سویٹر پہنے وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ بس 5 منٹ اور عائشہ گل، کمبل سے بہارے کی آواز آئی تھی۔ ہماری امت کے صبح کے کاموں میں برکت ہوتی ہے بہارے، جو علی الصبح روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کا رزق بڑھتا ہے، اور جو پڑھتے ہیں ان کا علم بڑھتا ہے، اور جو سوتے رہتے ہیں نا ان کی نیند بڑھ جاتی ہے، اور پھر سارا دن وہ سوتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اور پھر بہارے منہ بسورتی ہوئی کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی اور عائشہ اس کا کمبل بھی تہہ کرنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ چلو گی حیا؟ بہارے نے بند بند آنکھوں سے اسے چوکھٹ پہ کھڑے دیکھا تو پوچھ اٹھی۔ ہاں، ابھی تم لوگ جنگل جاؤ گے؟ نہیں، پہلے ہم سفیر کی ممی کی طرف جائیں گے، مجھے ذرا سا کام تھا ان سے، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نے تائید چاہی۔ ہاں شور، اس نے شانے اچکا دیا اور وہ خود کو ان دونوں بہنوں کے رحم و کرم پہ تو اب چھوڑ ہی چکی تھی۔
یہ سب کس لیے؟ عائشہ بگی کے صندوق میں چمکتے ہوئے اوزار رکھ رہی تھی تو حیا اس سے پوچھ اٹھی۔ دراصل ہم جنگل لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں، یہاں تو لکڑیاں کاٹنے کی اجازت ہے نہیں، لیکن ہمارے پاس خصوصی پرمٹ ہے اور ہم لکڑی کی چیزیں بنا کر بازار میں بیچتے ہیں۔ اور وہ بگی میں چڑھتے ہوئے مسکرا کر اس سے بولی کہ اتنے بڑے گھر کی مالکن کو بڑے ہی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ حیا سلیمان، ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو، ہم بہت مہنگی چیزیں بناتے ہیں، وہ ہنس کر کہتے ہوئے اندر بیٹھ کے، اور وہ دونوں اطراف میں تھیں اور بہاریں ان کے درمیان۔ بگی اب بنگلوں سے گھری سڑک پر دوڑنے لگی اور گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سارے ماحول میں گونج رہی تھی۔ عثمان انکل کا گھر کہاں ہے؟ وہیں مسجد کے پاس۔ تم نے ہماری مسجد تو دیکھی ہے نا، وہاں تم ایک دفعہ آئی بھی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے تب تم دونوں کو بھی دیکھا تھا۔ وہ ہوا سے اڑتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اس سے بولی، اور بہارے کے چہرے پہ بار بار اس کے بال اڑ رہے تھے، مگر بہارے برا مانے بغیر اپنی گلابی بڑے سے پرس کو سینے سے لگائے خاموشی سے بیٹھی تھی، اور اس کے گھنگریالے بھورے بال پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ تمہارے ساتھ اس دن کوئی تھا؟ عائشہ نے آنکھیں بند کر کے لمحے بھر کو جیسے یاد کیا، اور فیروزی اسکارف میں اس کی بھوری سبز آنکھیں اب نیلی سبز لگ رہی تھیں۔ ہاں وہ میرا کزن ہے اور میرا شوہر۔ اچھا تھا، عائشہ مسکرا دی، اور وہ بھی جواباً ذرا سا مسکرائی، اور اسی پل اسے وہ اچھا شخص بہت یاد آیا تھا۔ اور اب وہ جا رہے تھے شیخ عثمان شبیر کے بنگلے کی طرف۔ شیخ عثمان شبیر کا بنگلہ بیوقدہ کے دوسرے بنگلوں کی نسبت ذرا سا سادہ تھا، اور ایک بڑے کمرے میں جہاں فرشی نشست تھی، حلیمہ آنٹی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بھی بہت ملنسار، بہت خوبصورت خاتون تھی، اور شلوار قمیص پہ بڑا سا دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے وہ پہلی نظر میں سے بہت اچھی لگی تھی۔ یہ حیا ہے، میں نے بتایا تھا نا آپ کو۔ عائشہ قالین پہ ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھی، اور دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی میز تھی جس پہ عائشہ نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور پھر حیا اور بہارے بھی ایک طرف بیٹھ گئی۔ ہاں میں جانتی ہوں، مجھے اچھا لگا کہ تم حیا کو ساتھ لائی ہو۔ وہ مسکرا کر عائشہ کے ہاتھ کی پشت پہ سپرے کر رہی تھی، اور حیا جواباً مسکرائی، اور پھر بہارے کے قریب بہت دھیمی سے سرگوشی کی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ آج چاند کی 21ویں تاریخ ہے نا، آج عائشہ اپنا خون نکلوائے گی۔ ابھی دیکھنا، آنٹی اس کے ہاتھ میں بلیڈ سے کٹ لگائیں گی۔ اور اس نے بے یقینی سے بہارے کو دیکھا، اور پھر قدرے فاصلے میں بیٹھی عائشہ اور حلیمہ آنٹی کو۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پہ کچھ لگا رہی، اور عائشہ کی اس کی جانب کمر تھی، سو وہ کچھ دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ اور تقریباً 10 منٹ بعد عائشہ اٹھی تو اس کے ہاتھ کی پشت پہ ایک گول اور سرخ نشان سا بنا تھا، اور وہ یک ٹک اس کے ہاتھ کو دیکھے گئی، اور پھر اس نے کچھ ناسمجھی سے عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اور وہ واقعی میں کیا تھا؟ وہ جو خون دے رہی تھی وہ کس لیے تھا، اور وہ کیا کرنے والے ہیں اب یہاں پہ؟ یہ جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو کچھ لگتا ہے یا پتا ہے تو ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔